खुदावंद का शुक्र है कि खुदा ने हम सब को मौका बख्शा है कि हम उसके घर में आएं, और आप उन सब से ज़्यादा मुबारक हैं या बरकत के हकदार हैं जो आज किसी वजह से नहीं आ सके। खुदा के घर में जो वक्त गुजारा जाता है ये खुदा के नज़दीक पसंदीदा है। आज सुबह हम खुदा के मुक़द्दस कलाम में से एक और अहम मौजू पर सीखने जा रहे हैं। पिछले 2 अतवार हमने खुदा के लातब्दील कलाम में से जिस मौजू पर सीखा वो था फयाज़ी, कि हम खुदा के हुज़ूर कैसे फयाज़ हो सकते हैं। फयाज़ होना बरकत की इलामत है। तो आज मैं एक और मौजू पर पैगाम देना चाह रहा था, लेकिन खुदा कर मुझे पुश कर रहा था या मुझे मेरे ज़हन में बार बार आ रहा था कि मैं इसकी बजाय एक और इशू पर बात करूं। और आज हम जानेंगे कि पैसे को मैनेज कैसे करना है। आज मैं चंदा देने के बारे में बात नहीं कर रहा। आपके पास जो पैसे हैं उनको मैनेज कैसे करना है आपने। बहुत सारे लोगों के पास पैसे आते तो हैं लेकिन जाते कब हैं ये पता नहीं चलता। बाहर के मुल्कों में चर्चेस के अंदर बाकायदा तौर पर प्रोग्राम दिए जाते हैं, तालीम दी जाती है, क्योंकि अमेरिका के अंदर, दूसरे मुल्कों के अंदर, अमेरिका के अंदर बहुत लोग कर्जे के नीचे होते हैं। तो चर्चेस फिर उनको तालीम देते हैं कि कैसे आपने कर्ज से बाहर आना है। तो आज मैं पहले भी सोचा था कि मैं 2-3 पैगाम पैसे के मैनेजमेंट पर, मनी मैनेजमेंट पर दूंगा कि पैसे को इस्तेमाल कैसे करना चाहिए, तो मौका नहीं मिला। लेकिन आज बार बार मैं सोच रहा था, बार बार मेरे दिल में ये बात आ रही थी कि नहीं, मज़ीद इस पर बात करनी चाहिए। पहले हमने फयाज़ी के बारे में सीखा और आज हम पैसे को मैनेज कैसे करना है इस पर बातचीत करेंगे। इस पर खुदा के मुक़द्दस कलाम में से सीखेंगे। याद रखिए कि पैसा होना, मैंने पहले भी कहा, पैसे होना बुरी बात नहीं है। लव ऑफ मनी, पैसे से मोहब्बत बुरी बात है। पैसे होना किसी के पास बुरी बात नहीं है, क्योंकि पैसे होना या पैसे देना या दौलत देना या मालदार बनाना, मैं प्रॉस्पेरिटी थियोलॉजी यानी कि मैं ऐसी इंजील नहीं सुनाता जिसका मकसद हो पैसे लिए जाएं, बल्कि खुदा का जो प्लान है इंसान के बारे में उसको मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। अगर आप इस्तिस्ना 8वें बाब की 18वीं आयत को पढ़ें तो लिखा है, बल्कि तू खुदावंद अपने खुदा को याद रखना, क्योंकि वही तुझको दौलत हासिल करने की कुव्वत इसलिए देता है कि अपने अहद को, जिसकी कसम उसने तेरे बाप दादा से खाई थी, कायम रखे। तो खुदा ही दौलत कमाने की क्या देता है? ताकत देता है, कुव्वत देता है। बाज़-औक़ात चर्चेस के अंदर ये तालीम नहीं दी जाती, ये सिखाया नहीं जाता। और कई बार मैंने इंडिया के कुछ क्रिश्चियंस को कोरिया के अंदर कहते सुना, बैप्टिस्ट थे वो, नागालैंड, तकरीबन 95% वहाँ पर लोग या 90-100% क्रिश्चियन लोग हैं उस रियासत के अंदर इंडिया में। तो मैंने कई वहाँ पर जो हमारे साथ स्टूडेंट्स हैं उनको कहते सुना कि जी क्रिश्चियन होने का मतलब गरीब होना है। हमें चर्च ने सिखाया है कि क्रिश्चियंस को गरीब ही होना चाहिए। क्रिश्चियंस को क्या होना चाहिए? गरीब होना चाहिए। तो मैं अभी स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहा था, दुनिया के जो अदाद-ओ-शुमार पढ़ रहा था, दुनिया में सबसे ज़्यादा अमीर जो हैं, दुनिया में सबसे ज़्यादा जिनके पास दौलत है वो क्रिश्चियन हैं, क्रिश्चियंस के पास है। तो इंडिया में वो लोग समझते हैं कि जी क्रिश्चियन हो गए तो समझ लो कि गरीबी तुम्हारा मुकद्दर है। लेकिन बाइबल कहती है कि खुदा तुझको दौलत कमाने की क्या देता है? ताकत देता है। खुदा की ये बरकत हो सकती है। अगर आप उसको दुरुस्त इस्तेमाल ना करें तो फिर शायद आपके लिए फंदा या मुसीबत हो सकती है, वरना दौलत या पैसा खुदा की बरकत हो सकती है। लेकिन कि खुदा तुझको दौलत कमाने की क्या देता है? ताकत देता है। और इस्तिस्ना 28वां बाब भी आपने सुना, यहां पर बरकतों का जिक्र है और लानतों का भी जिक्र है। लिखा कि अगर तू ये करेगा तो मैं तुझको बरकत दूंगा, अगर तू ये करेगा तो मैं तुझे और बरकत दूंगा, और मैं तुझको
برکت دیتا جاؤں گا، لیکن اگر تو میری بات نہ مانے گا تو لعنتیں تجھ پر آئیں گی۔ یہ خدا کے کلام میں لکھا ہے۔ تو ابھی آپ کے سامنے جو حصہ پڑھا گیا استثناء کی کتاب 28ویں باب میں سے، تو یہاں پر خدا نے بنی اسرائیل سے، یہودی قوم سے یہ وعدہ کیا کہ خداوند آسمان کو جو اچھا خزانہ ہے تیرے لیے کیا کرے گا؟ کھول دے گا۔ اور لکھا ہے کہ جب وہ اپنے آسمان کو تیرے لیے کھول دے گا تو تیرے ملک میں وقت پر می برسائے اور تیرے سب کاموں میں جن میں تو ہاتھ لگائے گا برکت دے گا۔ تو بہت سی قوموں کو قرض دے گا پر تو خود قرض نہیں لے گا۔ اور لکھا ہے کہ تو دم نہیں بلکہ سر، تجھے دم نہیں بلکہ سر ٹھہرائے گا۔ تو خدا کا وعدہ ہے کہ تم قرض لوگے نہیں بلکہ قرض دو گے۔ خدا کا وعدہ ہے کہ تمہیں میں دم نہیں بلکہ سر بناؤں گا۔ تو کیسے؟ بہت سارے ایماندار، ہاں بہت زیادہ اگر آپ فوکس کرتے ہیں کہ پیسہ ہی سب کچھ ہے، یہ غلط ہے۔ لیکن اگر خدا، آپ ایماندار ہیں، خدا آپ کو برکت دے رہے ہیں، آپ اس سے دعا کر رہے ہیں، تو یہ کوئی لعنت نہیں ہے، یہ کوئی خدا کے طرف سے کوئی بری چیز نہیں ہے۔ منی، پیسے سے محبت بری بات ہے، پیسہ ہونا بری بات نہیں ہے۔ میں نے پچھلی بار شاید آپ کو یاد ہو بتایا کہ یسوع مسیح کی 39 تمثیلوں میں سے 39 پیرابلز میں سے 11 تمثیلیں صرف کس کے بارے میں ہیں؟ پیسے کے بارے میں ہیں۔ اور یسوع مسیح نے جو کلام سنایا تھا اس میں سے 15%، یعنی کہ 100 باتیں اگر یسوع مسیح نے کی تو 15 باتیں کس کے بارے میں تھی؟ پیسے کے بارے میں تھی، دولت کے بارے میں تھی، لین دین کے بارے میں تھی، مختار ہونے کے بارے میں تھی، ملکیت کے بارے میں تھی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ہماری زندگی میں بڑا اہم ہے کہ ہم پیسے کو ڈیل کرنا سیکھیں، پیسے کے بارے میں اس پر سوچ بچار کریں کہ کیسے اس کا درست استعمال کرنا ہے۔ تو ابھی آپ نے سنا کہ میں تمہیں دم نہیں بلکہ سر ٹھہراؤں گا، تم قرض دو گے، لوگے نہیں بلکہ قرض دو گے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اسرائیلی آج دنیا میں بہت دولت مند ہیں، بہت زیادہ ان کے پاس پیسہ ہے۔ ساری بڑی بڑی کمپنیز جو ہیں وہ یہودیوں کی یا اسرائیلیوں کی ہیں۔ امریکہ میں 6 بڑی میڈیا کی کمپنیاں یہودیوں کی ہیں۔ دنیا کے اندر بہت سارا جو پیسہ پھیلا، بڑی بڑی کمپنیز جو آپ دیکھتے ہیں، کوک ہے، پیپسی ہے، سنا ہے آپ نے، یہ ساری بات نئی نہیں ہے، اس لیے میں ان کو ذکر نہیں کرنا چاہتا زیادہ ان کا۔ تو بہت زیادہ ان کے پاس دولت ہے دنیا میں۔ تو خدا اپنا وعدہ بنی اسرائیل کے ساتھ پورا کر رہا ہے۔ خدا برکتیں ان کو دے رہا ہے، پیسہ دے رہا ہے، ان کو سرفراز کر رہا ہے۔ اور کئی ربی، میں نے ایک ربی ہے ڈینیل، وہ چرچز کے اندر جا کر سکھا رہا ہے کرسچنز کو۔ وہ کہتا ہے کہ یہودی اگر امیر ہے تو کرسچنز، یہ بھی بائبل تم بھی پڑھ رہے ہو، تمہیں بھی دولت مند ہونا چاہیے، پیسے کے بارے میں سیکھنا چاہیے، یہ بری بات نہیں ہے۔ یاد رکھیں، اگر آپ کے پاس زیادہ وسائل ہوں، برکت ہو، آپ طاقتور ہوں، تو لوگ ہاتھ بھی نہیں لگاتے، کہتے ہیں کہ یہ بندہ، اس کو چھیڑیں گے تو مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے۔ تو پاکستان کے اندر کرسچنز کو میری دعا ہے، میری یہ منادی کا حصہ ہے کہ کرسچنز شوڈ بی پراسپر پیپل، خوشحال ہونے چاہیے کرسچنز پاکستان میں۔ اگر پاکستان میں یا دنیا میں کرسچنز خوشحال نہیں ہے تو زندگی زیادہ دشوار ہے، زیادہ مشکل ہے۔ لیکن ساری چیزیں آٹومیٹک نہیں آتی، سیکھنے سے آتی ہیں، سیکھنے سے آتی ہیں۔ ہمارے ہاں آپ کو پتہ کہ عام طور پر تاثر ہے کہ کرسچن زندگی میں بہت ہی آزاد ہیں، کچھ چیزوں کو زیادہ سیریس نہیں ہم لیتے، بہت ساری چیزوں کے بارے میں ہم سیریس ہی نہیں ہوتے۔ ہم سوچتے ہیں کہ جڑا دن گزر گیا ٹھیک ہے، اگوں پھر ویکھی جائے گی۔ تو آج میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں جو آپ کی مدد کر سکتی ہیں، آپ کے خاندانوں کی مدد کر سکتی ہیں۔ میرا مقصد صرف اس کے پیسے کے بارے میں تعلیم دینے کا، پیسے کو مینج کرنے کے بارے میں تعلیم دینے کا یہ ہے کہ ہم خوشحالی کی زندگی اور بہتری کی زندگی گزار سکیں۔ تو پہلے نمبر پر پیسے کو کیسے مینج کیا جا سکتا ہے، کہتے ہیں کہ live in a written budget، اپنے خاندان کے اندر ایک بجٹ بنائیں، بجٹ کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ بہت دفعہ پرابلم یہ ہوتی ہے کہ یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، کئی جو کرسچنز کے حالات اچھے تھے، بڑے اچھے تھے، ان کے خراب حالات ہونے کے پیچھے ایک میں نے بڑی وجہ دیکھی کہ ان کی کمائی سے زیادہ ان کے خرچے بڑھ جاتے تھے۔ بہت سارے لوگ اپنی کمائی سے زیادہ اپنے خرچے بڑھا لیتے ہیں اور پھر مینج کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔
बजट के हिसाब से जिंदा रहें, एक बजट बनाएं जिसके मुताबिक आप अपनी जिंदगी गुजारें। अगर आप आगे पीछे गए तो समझ लें कि पैसा आपको धोखा देकर गुजर जाएगा आपके पास से। आप, बाइबल में लिखा है कि जो सही तौर पर मैनेज नहीं करता है वो नुकसान उठाता है, जो हिसाब किताब नहीं करता वो नुकसान उठाता है। कहते हैं कि मनी टॉक्स, पैसा बातें करता है, पैसे बोलते हैं। अगर आप उसको सही इस्तेमाल नहीं, मैं कहते हैं कि मनी अट्रैक्ट्स मनी, पैसा पैसे को खींचता है। और इसी तरह जब आप उसका दुरुस्त इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वो चला भी जाएगा। सुने मसीह खुदावन ने क्या कहा, लूका 14वें बाब की 28वीं आयत से पढ़ें तो लिखा है, क्योंकि तुम में से ऐसा कौन है कि जब वो एक बुर्ज बनाना चाहे तो पहले बैठकर लागत का हिसाब ना कर ले कि आया मेरे पास उसके तैयार करने का सामान है या नहीं। ऐसा ना हो कि जब न्यू डालकर तैयार ना कर सके तो सब देखने वाले ये कहकर उस पर हंसना शुरू कर दें। यीशु मसीह ने कहा कि बैठकर हिसाब करो लागत का, अपना बजट बनाओ, अपने खानदान के अंदर अपने खर्चे और आमदनी चेक करो। बहुत सारे खानदान, उनके खर्चे ज्यादा होते हैं, आमदनी कम होती है और नतीजे में मुश्किल में पड़ जाते हैं, कर्जे उठाने पड़ जाते हैं। मैं एक स्टोरी पढ़ रहा था, एक बंदा कहता है कि अगर आप पैसा जाया कर रहे हैं, खुदा तो आपको दे रहा है लेकिन आप उजाड़ते जा रहे हैं, बैठकर हिसाब किताब नहीं करते, बजट नहीं बनाते, अपने खर्चे को कंट्रोल नहीं करते, तो आप दुआ से करते हैं खुदावन मुझे पैसे दे। तो खुदा क्यों आपको पैसे देगा कि आप उसके पैसे को जाया करें? शायद वो दुआ आपकी ना सुनी जाए। तो अगर आप पैसे को उजाड़ रहे हैं और दुआ कर रहे हैं कि खुदावन मुझे और पैसे दे, तो शायद ये दुआ आपकी ना सुनी जाए। जो आपके पास है उसका बजट तैयार करें, उस बजट के मुताबिक जिंदा रहना सीखें। कभी कभी दिल करता है कि बहुत सारे पैसे हैं, एंजॉय करो, लगाओ इसको, बच्चों को यशी कराओ थोड़ा। मैंने 20 साल से मैं पासबानी खिदमत में हूं। मैंने कई खानदानों को देखा कि जब पैसे ज्यादा आ जाएं तो चलो ये पहले 8-10 दिन अच्छा खासा गोश्त बनाओगे, भाई घर में अच्छी खुश खुराकी से जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन अगले महीने के 20 दिन जो है मुश्किल बन जाती है। बजट के मुताबिक जिंदा रहें, आपको शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा, आपको मायूसी नहीं उठानी पड़ेगी, आपके खानदान के अंदर मसाइल पैदा नहीं होंगे, आपको कर्जे नहीं उठाने पड़ेंगे। किसी शख्स ने कहा कि अगर आप कार जो है ड्राइव कर रहे हैं, आपके पास या मोटरसाइकिल चला रहे हैं या कार चला रहे हैं, लेकिन आप इतनी तेजी से चला रहे हैं, इधर भी कट लगा रहे हैं, उधर भी कट लगा रहे हैं, यानी कि शॉर्टकट्स खेल रहे हैं या बहुत ज्यादा व्हीलिंग कर रहे हैं, आप वन व्हीलिंग कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? आप किसी जगह या किसी दरख्त के साथ किसी इंसान के टकरा जाएंगे। इसलिए अगर आप पैसे को दुरुस्त इस्तेमाल ना करेंगे, यू विल गेट रेक्ट। कहते हैं कि आपका एक्सीडेंट हो जाएगा, माली एक्सीडेंट हो जाएगा आपका या मेरा या कोई भी शख्स है। तो इसलिए बजट बनाएं अपना। पहले नंबर पर अपने खानदान में अपने खर्चे और अपनी आमदनी का हिसाब करें। खर्चे और आमदनी का कुछ ऐसे, अभी पिछले दिनों मेरी एक दोस्त से मीटिंग हुई, वो कुछ पैसों के बारे में बात कर रहे थे, तो मैंने उनसे सवाल किया कि आपकी आमदनी कितनी है? कुल मिला के आमदनी अच्छी थी उनकी। मैंने कहा कि आपसे भी बुरी लोग जिंदगी आपसे भी कम लोगों की आमदनी है, लेकिन वो बेहतर जिंदगी गुजार रहे हैं, क्योंकि सोच समझ कर लोग चलते हैं। अगर सोच समझ कर नहीं चलेंगे तो आप अपने पैसे, इकोनॉमी की गाड़ी का, पैसों की गाड़ी का एक्सीडेंट करेंगे। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि अपने पैसे का क्या करें? बजट बनाएं। यीशु मसीह ने कहा लागत का हिसाब लगाओ कि कितनी लागत है, बजट बनाओ अपना। ये यीशु के अल्फाज हैं। अगर आप यीशु की नहीं मान रहे तो यू विल मस्ट बी रेक्ट, फिर आपका लास्ट भी एक्सीडेंट होगा, क्योंकि यीशु ने कहा कि बजट बनाना चाहिए, तो फिर मुझे और आपको बजट बनाना चाहिए। लेकिन कौन है जो अपनी लागत का हिसाब ना लगाए बुर्ज बनाने से पहले, न्यू डालने से पहले? अगर नहीं बजट का हिसाब लगाएगा तो लोग उस पर क्या करेंगे? हंसेंगे। तो इसलिए मेरे अजीजों, मेरे बहनों, भाइयों, मेरा मकसद ये टीचिंग देने का ये है कि हम अपनी जिंदगी में बजट के हिसाब से चलें। खर्चे बढ़ते हुए पता नहीं चलता, ऐसे ऊपर जाते हैं। बड़ा इजी है खर्चे बढ़ाना। एक और मैंने जो इशू देखा है,
خاندانوں کے اندر. I really hate it. میں اس سے بڑی نفرت کرتا ہوں. چھوٹے سے حالات بہتر ہے. آج کل ایک اور سیاپا پہ آ گیا, پانڈا دا فوڈ پینڈا آ گیا. چلو آرڈر دے دو اتو ہی, ٹھیک ہے, آرڈر دے دو, کوئی نہیں گالا جان دیو, برگر ہی چلن دیو, یا آج کچھ اور چلن دیو. I'm not saying کہ یہ بری چیز ہے, لیکن بجٹ کا حساب لگا لیں. ایک دو بار فوڈ پینڈا منگا کے کہیں بعد میں وہی فوڈ پینڈا کے کسی سے پیسے مانگنے نہ پڑ جائے, ٹھیک ہے. تو فوڈ پینڈا کھائیں لیکن بجٹ کے حساب سے کھائیں. آرڈر کریں چیزوں کا لیکن بجٹ کے حساب سے. یہ فوڈ پینڈا, یہ نقصان والی برگر نقصان دیتے ہیں. میں پوچھ لے نوجوانوں کو ہمارے گھر میں, یہ کبھی کبھی کھاتے ہیں برگر, لیکن I hate it, مجھے پسند نہیں ہے برگر کھانا, یہ نقصان دہ صحت کے لیے. تو آپ بھی فوڈ پینڈا آرڈر کرنے سے پہلے یہ یاد ذہن میں رکھیں کہ اگلے مہینے بھی ہم نے زندگی گزارنے, پھر وہ نہ ہو کہ بجلی کا بل مس ہو جائے یا گیس کا بل رہ جائے. بجٹ بنائیں اپنے گھر کا. خوشحال, میں اگاپے چرچ کو خوشحال دیکھنا چاہتا ہوں. جو میری آواز سن رہے ہیں یا سنیں گے اس کے بعد, ان کو خوشحال دیکھنا چاہتا ہوں. دنیا میں چرچز کے اندر ٹیچنگ اس لیے دی جاتی ہے کہ چرچز کو ڈیٹ فری بنایا جائے, قرض سے پاک کیا جائے. خدا نے کہا کہ تم قرض لوگے نہیں بلکہ قرض دو. 2022 میں 21 میں آپ میرے نسخے کو فالو کریں, 22 میں آپ قرض دینا شروع کر دیں گے, ٹھیک ہے. تو دوسرا اصول, اوائڈ ڈیٹ. کوشش کریں قرض سے بچیں, قرض سے بچنے کی کوشش کریں جتنا ہو سکتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ قرض نہیں لینا چاہیے. ہمارے ہاں ہمارے معاشرے میں کبھی کبھی ایسے ہو جاتا ہے کہ ہم ایک دوسرے سے قرض لیتے ہیں دیتے ہیں, اٹس ناٹ بیڈ, لیکن عادی نہ بنے قرض کے, قرض لینے کے عادی نہ بنے, نقصان اٹھائیں گے. ایک حوالہ ذرا دیکھیے, امثال 22 باب کی 7 آیت. امثال 22 باب کی 7 آیت میں لکھا ہے, مالدار مسکین پر حکمران ہوتا ہے اور قرض لینے والا قرض دینے والے کا نوکر ہے. قرض لینے والا قرض دینے والے کا کیا ہے؟ یہ بائبل کہہ رہی ہے. کیا آپ نوکر بننا چاہتے ہیں؟ خدا نے کہا کہ میں تمہیں دم نہیں بلکہ سر بناؤں گا. خدا ہمیں سر بنانا خدا ہمیں نوکر نہیں بنانا چاہتا, وہ ہمیں مالک بنانا چاہتا ہے. لکھا ہے کہ مالدار مسکین پر حکمران ہوتا ہے اور قرض لینے والا قرض دینے والے کا نوکر ہے. سلیو ہے وہ قرض دینے والے کا. تو خدا دیکھے کتنا بھلا خدا ہے. اس نے بنی اسرائیل سے کہا, بنی اسرائیل سنو, میں تمہیں برکت دوں گا, میں تمہیں دم نہیں بلکہ سر بناؤں گا, میں نوکر نہیں بلکہ مالک بناؤں گا. تم قرض دو گے تو صحیح لیکن قرض لوگے نہیں. تو اس لیے کوشش کریں, قرض لینا یہ بائبل کے مطابق اچھی بات نہیں ہے. مشکل میں ہم ایک دوسرے سے قرض لیتے ہیں, لیکن اگر آپ عادی ہو گئے تو that will be a serious problem, بہت خطرناک ہو جائے گا. تو قرض, ہم پاکستان میں اتنا کریڈٹ کارڈ استعمال نہیں کرتے. باہر کے ملکوں میں, میرے پاس کریڈٹ کارڈ ہے, میں نے 1-2 کریڈٹ کارڈ بنوائے ہیں ابھی. تو کریڈٹ کارڈ سے وہ کریڈٹ کارڈ سے پیسے خرچ کرتے جاتے ہیں, بعد میں دیتے نہیں ہیں. پاکستان میں اسی لیے کریڈٹ کارڈ کا سسٹم فیل ہوگا, چونکہ قرض لوگ لیتے جاتے تھے بعد میں دیتے نہیں تھے, تو پھر بینک والے پیچھے پیچھے, لوگ آگے آگے, تو اس لیے کریڈٹ کارڈ کا سسٹم فیل ہو گیا پاکستان میں. تو باہر کے ملکوں میں لوگ قرض لیتے جاتے ہیں کریڈٹ سے, بعد میں واپس کرنا مشکل ہو جاتا ہے. پھر وہ پلان بناتے ہیں کس طرح سے قرض واپس کریں. تو اس لیے قرض, بہت زیادہ قرض لیں گے مشکل. آپ کو پتا ہے کہ ہمارا وزیر اعظم روز کہتا ہے کہ جی اتنا قرض ہم سال کا دے رہے ہیں, اتنا قرض ہم نے, پچھلی حکومت ہمیں دے کر گئی, اور ہم اب قرضے کی سود کی قسطیں دے رہے ہیں, قرضے کی بھی سود کی قسط آگے سے ایک ساتھ دے رہے ہیں. آپ نے شاید سنا ہو ٹی وی پر, روز وزیر اعظم کہہ رہا ہوتا ہے کہ جی اب ہمارے پاس, ہم جتنی مہنگائی ہو رہی ہے یہ میرا قصور نہیں ہے, یہ قرض ہم پر چڑھا ہوا ہے. قرض لے کر اس کا درست استعمال نہیں ہوتا, تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہم غلام قرضے کے اندر دستے جاتے ہیں اور دستے جاتے ہیں. قرض لینے والا قرض دینے والے کا نوکر ہے. تو کوشش کریں قرض نہ لیا جائے, ورنہ کئی میں نے 1-2 ایسے دوست ہیں جن کو میں نے یہ بھی دیکھا ہے, انہوں نے پیسے لے لیے سود پر پیسے لے لیے, بعد میں سود کا اتنا بڑا اوپر پہاڑ بن گیا,
کہ کروڑوں پتی جو تھے وہ غریب بن گئے، کروڑوں پتی لوگ۔ مسئلہ کہاں پر ہے؟ منی مینجمنٹ، پیسے کا درست استعمال نہیں ہے۔ سود بڑی بری بات ہے، یہ لوگوں کو برباد کر دیتا ہے۔ یہ پہلے میٹھی گولیوں کی طرح ہوتا ہے، سویٹ کینڈیز ہیں، لگتا ہے کہ کچھ نہیں ہوگا، لیکن بعد میں یہ خاندانوں کو برباد کر دیتا ہے۔ گھر بک جاتے ہیں، لوگ فاقوں تک آ جاتے ہیں سود کی وجہ سے۔ تو اس لیے قرض اگر آپ کو لینا پڑ جائے چاروں ناچار کسی وجہ سے، جتنی جلدی ہو سکتا ہے واپس دیں، جتنی جلدی ہو سکتا ہے اس کو اپنا ذہن بنائیں کہ میں نے قرض سے باہر آنا ہے، چونکہ جب تک آپ قرض کے نیچے رہیں گے آپ غلام رہیں گے، نوکر رہیں گے۔ بائبل کہتی ہے سود سے بچنے کی کوشش کریں۔ یہ سود آپ کے خاندان کے لیے دیمک ہے، یہ کھا جاتا ہے خاندانوں کو۔ سود کوشش کریں بجٹ بنائیں، کم سے گزارا کر لیں لیکن سود مت لیں۔ تیسری بات جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ کیسے ہم نے پیسے کو مینج کرنا ہے، کیسے ہم نے درست پیسے کا درست استعمال کرنا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اپنے ارد گرد اچھے دوست پیدا کریں، اپنے ارد گرد اچھے دوست پیدا کریں، اچھے دوستوں کے ساتھ رہیں۔ بائبل میں لکھا ہے کہ بری صحبتیں اچھی عادتوں کو بگاڑ دیتی ہیں۔ کئی بار لوگ اس لیے پرابلم میں جاتے ہیں کہ ان کے ارد گرد کے لوگ ایسے ہوتے ہیں۔ اگر آپ کے ارد گرد ایسے لوگ ہیں جو پیسے کو اجاڑ رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ بھی پیسے کو اجاڑیں گے۔ اگر آپ کے ارد گرد لوگ بے تکے خرچ کرتے ہیں آپ بھی ویسے۔ آپ کے ارد گرد لوگ ایسے ہیں جن کو کوئی پرواہ نہیں کل کیا ہونا ہے، وہ پرابلم میں جاتے ہیں۔ تو میں نے پہلے بھی یہ بات کہی، شاید آپ کو یاد ہو کہ نہ ہو، آج پھر بتا رہا ہوں۔ کہتے ہیں کہ اگر 5 عقل مند لوگوں کے ساتھ آپ رہتے ہیں تو 5ویں آپ ہوں گے۔ اگر 5 عقل مند لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں تو 5ویں آپ ہوں گے۔ اگر 5 آپ دولت مند لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں تو 5ویں آپ ہوں گے۔ اگر آپ 5 بیوقوفوں کے ساتھ رہتے ہیں تو 5ویں آپ ہوں گے۔ اپنے ارد گرد کمپنی چیک کریں، آپ کن لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ جب آپ ایک اچھے گروپ کے کسی بھی طرح کے لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں، ایک وقت آتا ہے آپ کی گفتگو ان کی طرح ہو جاتی ہے جن کے ساتھ آپ رہتے ہیں۔ ایک وقت آتا ہے کہ آپ کے کپڑے پہننے کا سٹائل ان کی طرح ہو جاتا ہے۔ ایک وقت آتا ہے کہ آپ کی 25% آمدنی بھی ان کی طرح ہو جاتی ہے۔ جیسے آپ کے ارد گرد لوگ ہیں ویسے ہی آپ بھی بنتے جاتے ہیں۔ تو اپنے ارد گرد لوگوں کو چیک کریں ذرا کہ آپ کے ارد گرد لوگ کیسے ہیں۔ کیا وہ ایسے ہی ہیں جنہیں کل کی فکر نہیں، جو بالکل بے تکے زندگی گزار رہے ہیں؟ اگر ایسے لوگ ہیں آپ کے ارد گرد تو محتاط ہوں ان سے آپ اچھا نہیں سیکھیں گے۔ صحبت جو ہے یہ خراب ہے تو آپ کا سسٹم خراب ہوگا۔ تو اس لیے ایسے لوگوں کے ساتھ رہیں جو سیانے لوگ ہیں، جو پیسے کو صحیح استعمال کرتے ہیں۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ بڑا آسان ہے بجٹ خراب کرنا، خرچے بڑھانا بڑا آسان ہے۔ آج پیسے آئے ہیں، اچھے کپڑے پہن لو، کپڑے شپڑے بنا لو، اچھے کھانے کھا لو 2-4 دن یا 10 دن، اس کے بعد پھر مشکل میں۔ تو یہ کوئی دانش مندی نہیں، یہ کوئی عقل مندی نہیں، یہ ایک اچھا فیصلہ نہیں ہے، یہ خرابی کا باعث ہے۔ تو اپنے ارد گرد آپ لوگوں کو چیک کریں۔ اگر آپ کے دوست ایسے ہیں جو پرواہ نہیں کرتے کل کیا ہو، کئی لوگ کہتے ہیں کوئی نہیں گل کل دیکھی جائے گی، تو کل پھر آپ کو دیکھتا ہے، ٹھیک ہے، پھر کل آپ کو دیکھتا ہے یا مجھے دیکھتا ہے۔ اس لیے اپنے ارد گرد دوست چیک کریں، دوست کیسے ہیں۔ اگر دوست فضول خرچ ہیں، اگر دوست ایسے ہیں، آپ کو یاد ہوگا مصرف بیٹا، مصرف کا مطلب ہوتا ہے فضول خرچ بیسیکلی، شاید آپ کو پتا ہو کہ نہ ہو۔ مصرف کا مطلب ہوتا ہے ایکسٹراویگنٹ، فضول خرچ۔ جو مصرف بیٹا آپ نے سنا ہوگا، جب ایک باپ کے 2 بیٹے تھے، ایک بڑا تھا ایک چھوٹا تھا، چھوٹا فضول خرچ تھا، مصرف تھا، لاسٹ سن بھی اس کو کہتے ہیں، کھویا ہوا بیٹا۔ تو اس نے سارا پیسہ اجاڑ دیا، بعد میں آ کر باپ سے کہتا ہے کہ مجھے اپنے نوکروں کی طرح رکھ لے، میں تیرا بیٹا کہلانے کے لائق نہیں ہوں۔ آپ کے پاس جتنا مرضی پیسہ ہو، اگر آپ پیسے کو مینج نہیں کر رہے تو خرابی پیدا ہوگی، آپ غریب ہو جائیں گے یا آپ کبھی امیر نہیں ہو سکتے۔ میں ایک اور، یہ اچانک مجھے بس خدا نے میرے ذہن میں ڈالا کہ یہ پیغام دوں، میں فل تیاری
میرے پاس بڑی لسٹ ہے پیغامات کی پیسے کے بارے میں، چونکہ میں اپنی زندگی پر ان کو لاگو کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اپنی زندگی میں استعمال کرتا ہوں میں سارے پیغامات کو پیسے کے بارے میں، چونکہ یہ بڑا ضروری ہے کہ آپ زندگی میں فائنانشلی کس طرف جا رہے ہیں، کس طرف آپ کی زندگی جا رہی ہے۔ تو میں نے ایک اور مضمون پڑھا کہ کیوں غریب لوگ غریب ہوتے ہیں اور امیر لوگ امیر بنتے ہیں۔ غریبوں کی کچھ ایسی عادتیں ہیں جن کی وجہ سے وہ غریب ہو جاتے ہیں۔ لوگ آپ سے کہیں گے کہ آپ بڑا بندہ کھلے دل ہے، ان کی تعریف نہ سنیں، وہ کھلے دل کا جو آپ کو کہہ رہے ہیں خراب ہوں گے۔ آپ ٹھیک ہے کھلے دل دے نہیں، کوئی گل نہیں، میں نہیں کھلے دل دا ہے، کوئی بجے دل دا ٹھیک ہے، لیکن کھلے دل دا ہونا بڑا اوکھا کام مجھے۔ لوگ کہتے ہیں کہ فلانا بندہ بہت کھلے دا بندہ رئیس ہے پائی، وہ بہت پیسے لگاتا ہے، وہ آپ کو پھنسا رہے ہیں۔ تو کھلے دل دی بڑھنے کی کوشش نہ کرو کوئی بھی۔ تو why rich are rich, poor are poor، کیوں غریب غریب ہے امیر امیر ہے؟ تو عادتیں انہوں نے ایک میں نے مضمون لکھا، عادتیں ہیں لوگوں کی جو انہیں غریب بناتی ہیں، عادتیں ہیں جو امیر بناتی ہیں۔ عادتیں تو اپنے ارد گرد ماحول کو چیک کریں، دوستوں کو چیک کریں، عادتیں چیک کریں۔ میں نے ایک بار کہا we form habits, habits form us، ہم عادتیں بناتے ہیں، عادتیں ہمیں بناتی ہیں۔ آپ کی عادتیں خراب ہو گئی غریب، عادتیں اچھی ہو گئی آپ سفر شروع کر دیں گے خوشحالی کی طرف یا دولت مندی کی طرف۔ اٹس ناٹ ڈیفیکلٹ، مشکل نہیں ہے، تھوڑا یہاں آپ نے ذہن میں بٹھانا ہے کہ میں نے کرنا کیا ہے۔ ہر چیز پالوس رسول کہتے ہیں کہ جو مجھے طاقت بخشتا ہے اس میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔ ایک بندہ ہے بہت بڑا امیر آدمی ہے، وہ کہتا ہے کہ میں دیوالیہ ہو گیا، میرے پاس کچھ نہ رہا، سب کچھ ختم ہو گیا، پراپرٹی کا بزنس کرتا تھا۔ تو کہتا ہے کہ اس کے بعد میں نے ساری بائبل پڑھی، جہاں جہاں پیسے کے بارے میں تعلیم دی گئی تھی میں نے ساری آیتیں جو ہے وہ الگ سے لکھ لی، پھر میں نے ان آیتوں پر عمل کرنا شروع کیا، اور کہتا ہے میں بہتر ہوتا گیا، اور کہتا ہے کہ آج میں جیسا میں 30 سال تھا اس سے بہت بہتر ہوں، جیسا میں 30 سال پہلے تھا اس سے آج میں بہت بہتر، دیوالیہ ہو چکا تھا۔ تو کہتا ہے کہ میں نے پیسے کو مینج کرنا بائبل سے سیکھا ہے، بائبل نے مجھے سکھایا کہ پیسے کا استعمال صحیح کیسے کرنا ہے، بائبل میں لکھا ہوا ہے، ہر چیز آپ کو بتائی گئی ہے، عمل آپ نے کرنا ہے۔ تو چوتھی بات پیسے کو مینج کرنے کے لیے جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ پیسے سیو کریں، پیسے بچائیں پیسے۔ اب یہ سوال بڑا مشکل ہے، یہ ڈیفیکلٹ بھی ہے۔ کئی لوگ کہتے ہیں کہ پوری نہیں پیندی تو پیسے کتوں بچائیے، روز دی روٹی چاہے جائے تاں بڑی گل ہے۔ تو ذرا دیکھیے ایک حوالہ، امثال 21ویں باب کی 20ویں آیت، امثال 21ویں باب کی 20ویں آیت، یہاں پر لکھا ہے قیمتی خزانہ اور تیل دناؤں کے گھروں میں ہے لیکن احمق ان کو اڑا دیتا ہے۔ اس دور میں تیل اور آپ کہہ لیں کہ تیل اور قیمتی خزانہ جو ہے یہ امیر ہونے کی نشانی تھی، تیل ہونا کسی کے گھر میں امیر ہونے کی نشانی تھی، لیکن لکھا ہے کہ احمق جو ہے وہ اس کو اڑا دیتا ہے، احمق اس کو اڑا دیتا ہے۔ تو پیسے کو سیو کرنا کیسے ہے، کیسے ہم سیو کر سکتے ہیں پیسے کو؟ اب ہر بندہ جواز پیش کر سکتا ہے، ہر بندے کے پاس کوئی نہ کوئی بہانہ ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ جو سگریٹ پیتا ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں ہے کوئی نجات دے بات نہیں لے چلا سانو۔ ہر بندے دے کول بائبل مجھے وہ کہ انہوں نے سگریٹ کتنے لکھیا سانو دسو، بائبل میں سگریٹ کتنے لکھیا کہ نہ پیو۔ جو بندہ جو کرتا ہے اس کے پاس بہانے بہت ہیں، صحیح ہے کہ نہیں؟ جو کوئی بندہ کام کرتا ہے اس کے پاس بہانے بہت ہیں، وہ کہتا ہے کہ نہیں اس سے کیا فرق پڑے گا۔ وہ ہر بندہ اتنے چاتر بہت نے، گلاں بہت آندی، ہر بندے تے گلاں آندیاں نے، اتنے کسی نے سمجھانا بہت مشکل کام ہے پاکستان چ۔ ہر بندہ استاد جنوں ویکھو کہندا تینوں کی پتہ ہے، مینوں زیادہ پتہ ہے۔ تو سنیں پیسہ سیو کیسے، آپ کہہ سکتے ہیں کیسے سیو کریں، تو اس کے بارے میں بھی میں نے تھوڑا سٹڈی کیا، پیسہ سیو کیسے کرنا چاہیے۔ کئی باتیں ہیں جن میں ہم بچ سکتے ہیں۔ ایک بندہ کہتا ہے، وہ باہر کی بات ہے لیکن آپ اس کو پاکستانی کانٹیکسٹ میں سمجھیں، وہ کہتا ہے کہ اگر آپ باہر ہیں، آپ باہر دن میں کام کرتے ہیں، آپ دن میں 2 کافیز لے کے پیتے ہیں باہر سے ریسٹورنٹ سے جو کہ $4-5 کی بنتی ہیں، تو آپ 2 کافیز نہ پئیں، کیا ہوگا؟ کافی کے بغیر بندہ مر تو نہیں جاتا، گھر میں پی لے، گھر میں پئیں باہر نہ پئیں۔ اگر آپ گھر میں مثال کے طور پر چائے پیتے ہیں باہر نہ پئیں، کئی لوگ پیتے ہیں۔ اگر آپ سگریٹ زیادہ پیتے ہیں تو بھائی تھوڑا کٹا دو، نہ ڈبی پوری پھونکو، ٹھیک ہے؟ تو
تو کیسے پیسے بچ سکتے ہیں؟ اپنے آپ کو لمٹ کریں، اپنی عادتوں کو کنٹرول کریں. اگر آپ کوئی پیسے ضائع، کسی نہ کسی جگہ پر ہم ضائع ضرور کرتے ہیں، کسی نہ کسی جگہ پر ہم ضائع ضرور کرتے ہیں، یہ ذہن میں رکھیں. پیسے بچائے کیسے جا سکتے ہیں؟ ایک میرا استاد ہے، اس نے کہا اگر آپ کے پاس 100 روپے ہیں، اگر آپ کے پاس 100 روپے ہیں تو صرف 70 روپے لگائیں. اگر آپ کے پاس 100 روپے ہیں تو کتنے لگائیں؟ 70 روپے. 70 روپے سے ایک زیادہ آپ خرچ نہ کریں. اب آپ کہیں گے کیسے؟ کچھ آپ نے بھی کرنا ہے، آپ نے بھی کچھ مینج کرنا ہے. اگر آپ کے پاس 100 روپیہ ہے تو 70 روپے لگائیں. 30 روپے آپ نے استعمال نہیں کرنے، اس میں سے 10 جو ہے وہ خدا کے لیے، 10 ایک کہتے کہ لمبی بچت کے لیے رکھ دیں، اور 10 روپے جو ہیں اس کو اپنے روزانہ کسی کام میں خرچ کریں، یعنی کہ سیونگ میں. تو 100 میں سے 70 روپے لگانے چاہیے. اگر آپ کو 2021 میں صحیح عادت نہ پڑی تو آہستہ آہستہ آپ عادی ہو سکتے ہیں اگلے سالوں میں، لیکن عادت کو بنانا پڑے گا سیو کرنے کی. آپ کی مشکل وقت میں یہ پیسے کام آ سکتے ہیں. تو 100 میں سے آپ نے یا میں نے جتنے جو پیسے لگانے ہیں وہ کتنے ہیں؟ 70 روپے. سارے لگائیں گے تو سارے ختم ہو جائیں گے. بچانا سیکھیں. پیسے آتے ضرور، کئی لوگ پیسے کماتے ضرور ہیں لیکن وہ جاتے کہاں ہے وہ پتہ نہیں چلتا. کلام میں لکھا ہے کہ اپنے مال کا حال دریافت کرنے میں دل لگا. تجھے پتہ ہونا چاہیے پیسے آ جا کدھر رہے ہیں. پیسوں کا پتہ کریں کدھر جا رہے ہیں، کدھر سے آ رہے ہیں، کدھر جا رہے ہیں. ہمیں آنے کا پتہ ہے، جانے کا نہیں پتہ. یہ مسئلہ ہے. ہمیں پتہ لگتا ہے کہ آتے ہیں، جاتے کدھر ہیں یہ پتہ نہیں چلتا. یہ سوال ہے بیسیکلی. تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میرے حالات بہت ٹائٹ ہیں، میرا ایمان ہے کہ خدا خوشحالی دے گا، آپ کو کاروبار اچھا دے گا، آپ کے خاندان کو اچھی برکت دے گا، لیکن جب وہ برکت دے تو پیسے کو درست استعمال بھی کریں، اس کو مینج کریں. تو پیسے کو سیو کریں، بچائیں. 5ویں بات جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے، بائبل کے مطابق آپ نے اپنے آپ سے سوال ضرور پوچھنا ہے. ہر مہینے بیٹھ کر شروع میں یا اینڈ میں حساب کتاب ضرور کریں کہ میں نے کیا کھویا، کیا پایا ہے. مشکل چیزیں ہیں لیکن لوگوں نے یہ کی ہیں. یہ کہتے ہیں کہ پروون ببلیکل پرنسپلز ہیں، یہ بائبل کے اصول ہیں سارے جو میں نے آپ کو بتائے ہیں. یہ کسی عام کتاب کی بات نہیں ہے، بائبل کے اصول ہیں. یہ ہو سکتا ہے ٹائم لگے، ہو سکتا ہے خدا کوئی بھی چیزیں، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جلدی جلدی کام ہو جائے، کہتے ہیں گیٹ رچ سکیمز. کئی لوگ جلدی جلدی لاٹری کا انتظار کرتے ہیں کہ لاٹری نکلے اور میں دولت مند ہو جاؤں یا پیسے میرے پاس آ جائیں. شاید کبھی کبھی ایسا ہوا ہو لیکن زیادہ بار ایسا نہیں ہوتا. ریئل لائف میں انتظار کرنا پڑتا ہے. اٹ ول ٹیک ٹائم، وقت لگے گا لیکن آپ سیکھ جائیں گے. تو پہلی چیز یہ کریں کہ اپنا بجٹ بنائیں. گھر میں بجٹ کے حساب سے زندہ رہیں، فضول خرچی نہ کریں. دوسرے نمبر پر قرض سے جتنا ہو سکتا ہے بچنے کی کوشش کریں، اور خاص طور پر سود سے بچنے کی کوشش کریں. تیسرے نمبر پر دوست چیک کریں اپنے آپ کے دوست کیسے ہیں. اگر آپ کے ارد گرد لوگ آپ کے جیسے ہی ہیں تو سارے کٹھے رل کے پھر ایک کو جیسے کام کریں گے. ان سے بچیں، ایسے دوستوں سے. پیسے کو بچائیں. چوتھی بات اور 5ویں نمبر پر یہ ہے، وقت لگے گا. اپنے آپ سے سوال پوچھتے رہیں، اپنے آپ کو چیک کرتے رہیں. اس طرح سے بڑی توجہ سے سنیے، اس طرح سے آپ اپنے خاندان کا نام بدل سکتے ہیں. اگر آپ کے خاندان میں پہلے کبھی کوئی دولت مند نہیں ہوا تو آپ یہ سٹیپ لے سکتے ہیں. آپ یہ سٹیپ لے سکتے ہیں. کہتے ہیں کہ آپ اپنا فیملی ٹری بدل سکتے ہیں. کسی نہ کسی نے سٹیپ لینا ہے. اگر آپ کے بچے بھی چھوٹے ہیں تو سیریس ہوں. اگر آپ کے بچے بڑے ہو چکے ہیں تو بھی سیریس ہوں. آپ اپنے خاندان کا نام بدل سکتے ہیں. آپ اپنے فیملی کا نام بدل سکتے ہیں. خدا آپ کو موقع دیتا ہے. خدا موقع دیتا رہتا ہے.
خدا لوگوں کی مدد کرتا رہتا ہے، لیکن لوگ آگے سے حالات کو بدلنا چاہتے نہیں ہیں۔ آپ ہو سکتے ہیں جو اپنے خاندان کو، اگر آپ کو لگتا ہے کہ میرے خاندان میں پہلے کبھی کوئی اتنا سوچ بچار کرنے والا نہیں تھا، تو آپ سٹیپ لیں، آپ سٹیپ لیں۔ بہنوں بیٹیوں سے میں کہوں گا کہ آپ زیادہ ذمہ دار ہیں۔ کبھی کبھی ہمارے معاشرے میں شوہر کماتے ہیں، لا کر سیدھا گھر میں خواتین کو دیتے ہیں، پھر خواتین کو پتا ہے کہ کیا کرنا ہے، خواتین اپنی ذمہ داری سنبھالیں۔ آپ پرائم منسٹر ہیں، گھر کی جو وزیر ہیں وہ آپ ہیں، آپ نے مینج کرنا ہے، ورنہ پھر چلن دیا ہے، چلتا رہ گیا جی۔ لیکن کہیں نہ کہیں ہم نے مینج کرنا، ہم نے پیسے کو درست استعمال کرنا سیکھنا ہے۔ آپ یقین جانیے، آپ نے پیسے کی عزت کرنا شروع کر دی تو پیسہ آپ کی عزت کرنا شروع کر دے گا، پیسہ آپ کے پاس آنا شروع کرے گا۔ میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، آپ نے جس دن فیصلہ کر لیا کہ میں نے پیسے کو ذلیل نہیں کرنا، میں نے اس کو اڑانا نہیں ہے، پیسہ کہے گا، کہتے کہ منی از لوکنگ فار اے بیوٹیفل پلیس، اٹریکٹیو پلیس، کامیابی کے بارے میں کہتے، لیکن میں منی پر کر کہ پیسہ بھی دیکھ رہا ہے کہ کہاں اس کی عزت ہوتی ہے، پیسہ وہاں پر آ کر بیٹھ جاتا ہے، وہاں پر آ کر ٹک جاتا ہے۔ پیسہ دیکھ رہا ہے کہ کون اس کی عزت کرے گا۔ محبت کی میں تعلیم نہیں دے رہا، پیسے سے محبت خدا کے خلاف ہے، پیسے کی عزت خدا کے خلاف نہیں ہے۔ پیسے کی عزت تو پیسہ دیکھ رہا ہے کہ کون میری عزت کرے گا، پیسہ اس کے پاس چلا جاتا ہے، وہ گھوم رہا ہے، وہ پھر رہا ہے آگے پیچھے، جو اسے اچھی جگہ مل جاتی ہے وہ اسی کے گھر میں بیٹھ جاتا ہے، کہتا ہے کہ اتھے منو میری عزت تھی۔ جس مہمان کی آپ عزت نہیں کرتے وہ آپ کے گھر میں دوبارہ نہیں آتا۔ تو اگر آپ پیسے کی عزت کریں گے، یہ مہمان ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ بائبل کہتی ہے کہ پیسہ عقاب کی طرح پر لگا کر اڑ جاتا ہے، یہ پر لگا کر اڑ جاتا ہے، یہ آتا بھی ہے پر لگا کر، جاتا بھی پر لگا کر ہے۔ جب اڑے گا آپ کو پتا یہ پر لگا کر اڑ رہا ہے، اب آپ سمجھ لیں کہ یہ آپ کی گلی میں اس محلے میں پھر رہا ہے۔ جہاں پر اس کو سمجھدار کوئی بندہ مل گیا، جس گھر میں اس کو پتا چل گیا کہ میرے یہ عزت کرنے والے لوگ ہیں، وہاں پر یہ ٹک جائے گا، اسی گھر میں یہ رہنا پسند کرے گا جہاں پر اس کی عزت ہوگی۔ پیسے سے پیار نہیں، پیسے کی عزت کریں، بجٹ کو بنائیں، سوچ بچار کر کے زندہ رہیں۔ تھوڑے میں بھی گزارا ہو سکتا ہے، مہنگائی تو بہت ہے لیکن تھوڑے میں گزارا مینج کیا جا سکتا ہے۔ ان حالات میں بھی کئی لوگ حکومتوں کو، گورنمنٹس کو کہتے ہیں کہ یہ گورنمنٹ اچھی نہیں، یہ اچھی ہے، یہ اچھی ہے۔ میرا ایک استاد کہتا ہے کہ میں نے ہر گورنمنٹ میں پیسے کمائے ہیں، چونکہ میں پیسے کی عزت کرتا تھا، پیسے سے میں پیسے کو مینج صحیح کرتا تھا، تو ہر گورنمنٹ میں مجھے پیسے۔ آپ کو نہ پی پی کی گورنمنٹ، نہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ، نہ نون لیگ کی گورنمنٹ، کوئی گورنمنٹ جو ہے وہ امیر نہیں بنا۔ آپ نے اپنے آپ کو بدلنا ہے، آپ نے اپنے آپ کو درست کر لیا، ساری چیزیں درست۔ کہتے ہیں کہ if you will change everything will change for you، اگر آپ بدلیں گے سب کچھ آپ کے لیے بدل جائے گا۔ عزت کریں، پر لگا کر پھر رہے پیسہ۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، آمین۔ سب اپنے سروں کو خدا کے حضور جھکائیں گے، دعا کریں گے، سب اپنے سروں کو خدا کے حضور جھکائیں۔ اور میں آپ سب کے لیے برکت کی دعا کرنا چاہتا ہوں۔ میرے سنسیئر ہارٹ ہے، میں بالکل مخلص ہوں کہ آپ جو میری آواز سن رہے ہیں، جو اس جماعت کے اندر ہیں، خدا آپ کو اتنا خوشحال دے، اتنا خوشحال بنائے کہ آپ کے پاس رکھنے کے لیے جگہ نہ رہے۔ میری دعا ہے خدا، یہ میرے دل کی کرائی ہے، یہ میرے دل کی فریاد ہے، پکار ہے، یہ میرا رونا ہے خدا کے سامنے کہ ہماری کمیونٹی، کرسچن کمیونٹی خوشحال ہو، ہماری کلیسیا خوشحال ہو، آپ کے پاس کثرت سے وسائل ہو، خدا آپ کو عطا کرے۔ لیکن آپ ذمہ دار ہیں، آپ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں، خدا آپ کو دے سکتا ہے، لکھا کہ وہ دولت کمانے کی طاقت دیتا ہے، خدا آپ کو طاقت دے گا، لیکن آپ نے اس کے بعد اس کو صحیح استعمال کرنا ہے۔ ہاللیلویہ۔ سب اپنے آپ کو تیار کریں، اپنا زیر بنائیں کہ یہ میرے پاس آ سکتا ہے پیسہ، میرا خدا دینے کی قدرت رکھتا ہے، اس کے پاس وسائل ہیں، اس کے کلام میں لکھا ہے کہ میں دولت کمانے کی طاقت دیتا ہوں۔ اس نے اپنے کلام کے اندر فرمایا ہے کہ میں تمہیں دم نہیں بلکہ سر بناؤں گا، تم قرض لوگے نہیں بلکہ قرض دو گے۔ اگر خدا کا کلام سچا ہے تو کیوں میری زندگی میں تبدیلی نہیں آ رہی، کیوں میرے خاندان کے اندر تبدیلی نہیں آ رہی؟ سب اپنے لیے دعا کرنا شروع کریں، سب دعا کرنا شروع کریں گے۔ ہاللیلویہ۔ چند لمحے ہم اپنے فائنانسز کے بارے میں، مالی حالات کے لیے دعا کریں گے، سب دعا کرنا شروع کریں۔ 2021 میں آپ اپنے خاندان کا
فیملی ٹری جو ہے بدل سکتے ہیں، آپ اپنا نام بدل سکتے ہیں، آپ اپنے خاندان کو بدل سکتے ہیں، کیونکہ بائبل بدلتی ہے لوگوں کو، بائبل بدل سکتی ہے لوگوں کو۔ ہالیلویہ، ہالیلویہ۔ اپنے اپنے خاندان کی خوشحالی کے لیے خدا سے دعا کریں، خدا سے روپے پیسے کی برکت کو مانگیں۔ خداوند دینے کی قدرت رکھتا ہے، اس کے وعدے سچے ہیں، وہ سچا خدا ہے، وہ اپنے وعدوں میں کبھی بھی خطا نہیں کرتا ہے، وہ اپنے وعدے پورا کرتا ہے جب جب لوگ اس کے سامنے اس کے وعدوں کو پکارتے ہیں۔ ہالیلویہ، خداوند تیرا شکر ہو۔ میں تیرے لوگوں کے ساتھ متفق ہوں خداوند کہ آج جو اپنے خاندان کے لیے مالی برکت کو مانگ رہا ہے، اس کے لیے تیرا آسمان کھل جائے۔ تیرا وعدہ ہے کہ میں آسمان کے خزانے کھول دوں گا، میں آسمان کے دریچے کھول دوں گا کہ تمہارے پاس رکھنے کے لیے میں برکت برساؤں گا۔ برکت برسا خداوند، کوئی مایوس نہ ہو، کوئی پریشان نہ ہو، کوئی خاندان میں اندر قرضے کی لعنت کے نیچے نہ ہو، بلکہ تیرے لوگ قرض سے آزاد ہو جائیں، غلامی سے آزاد ہو جائیں، غلامی سے آزاد ہو جائیں۔ کاروبار کو کھول دے، کاروبار کی برکت کو جاری کر، بے روزگاری ختم ہو جائے، روٹی پانی پر تیری برکت آئے۔ ہالیلویہ۔ جتنے لوگ بیمار ہیں وہ اپنے قدموں پر کھڑے ہو سکتے ہیں، ان کے لیے دعا کی جائے گی۔ بیماروں کے لیے ہم دعا کریں گے۔ خداوند قادر مطلق خدا، ہم سارے بیماروں کو تیرے سامنے لاتے ہیں، یسوع ناصری سارے بیماروں کو تیرے سامنے لاتے ہیں۔ ہالیلویہ۔ سب دعا کریں گے، سب اپنی شفا کے لیے خدا سے دعا کریں، اپنی شفا کے لیے، اپنے خاندان کی شفا کے لیے، اپنی بیماری سے رہائی کے لیے خدا سے دعا کریں۔ اور جہاں پر بھی آپ کی تکلیف ہے اپنا ہاتھ رکھیں، خداوند شفا دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ خداوند آپ کے خاندانوں کو بدل سکتا ہے، وہ آپ کی بیماریوں کو اٹھا سکتا ہے۔ ہالیلویہ۔ خداوند یسوع ناصری، آج جتنے تیرے لوگ، تیری بیٹیاں، تیرے بیٹے تیرے قدموں میں کھڑے ہوئے ہیں، کسی بھی طرح کی بیماری ان کے بدنوں کے اندر یسوع کے نام سے اب بھی سے تیرے لوگ تیری شفا کو ریسیو کریں۔ اے بیماریوں جسموں میں سے نکل جاؤ، اے ہر طرح کے بندھن یسوع کے نام سے ٹوٹ جاؤ، اور خداوند ابلیس کی قوتیں، ابلیس کے منصوبے جو خاندانوں کے خلاف ہیں فیل ہو جائیں۔ جو خداوند بیماری سے لڑ رہے ہیں، ہر طرح کی بیماری بدنوں سے یسوع کے نام سے آؤٹ ہو جائے۔ اے خداوند تیرے لوگ تیرے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، جنہوں نے اپنی بیماری کی جگہ پر ہاتھ رکھا ہے، یسوع کے نام سے، یسوع کے خون سے تیری شفا جاری ہو جائے۔ تیرے مار کھانے سے تیرے لوگوں نے شفا پائی ہے، تیرے مار کھانے سے تیرے لوگوں نے شفا پائی ہے، تیرے مار کھانے سے تیرے لوگوں نے شفا پائی ہے۔ آج یسوع کے نام سے سارے جوئے بریک ہو جائیں، سارے جوئے ٹوٹ جائیں۔ آپ اپنی شفا کو ایمان سے قبول کریں۔ ہر طرح کی شوگر یسوع کے نام سے بدنوں سے چلی جائے، ہارٹ پرابلم یسوع کے نام سے چلی جائے، ہر طرح کی خداوند ہائی بلڈ پریشر، لو بلڈ پریشر کا ایشو یسوع کے نام سے چلا جائے۔ اے خداوند تو کامل تندرستی سے بھر، ساری دردیں، جوڑوں کی دردیں ختم ہو جائیں، جتنی موذی بیماریاں ہیں جسموں سے نکل جائیں۔ تیرے مار کھانے سے تیرے لوگوں نے شفا پائی ہے، تیرے مار کھانے سے تیرے لوگوں نے شفا پائی ہے۔ یسوع ناصری تو زندہ ہے، تو شفا دینے کی قدرت رکھتا ہے، تو زندہ ہے، تو شفا دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ ان جیسس نیم سارے بندھن ٹوٹ جائیں۔ ہالیلویہ۔ اپنی شفا کو ایمان سے قبول کریں، اپنی شفا کو ایمان سے قبول کریں، ایمان سے قبول کریں۔ ہالیلویہ۔ میرا ایمان ہے کہ خداوند کی شفا نے آپ کو چھوا ہے، اس کے گھر میں خدا کے روح نے آپ کو چھوا ہے۔ تھینک یو جیسس، تیرا شکر ہو یسوع ناصری، تیرا شکر ہو۔ سارے بندھن، سارے جوئے میرا ایمان ہے کہ تو نے توڑے ہیں، بیماریوں کو دور کیا، تیرا شکر ہو۔ سارا جلال تیرے لیے، ساری ستائش تیرے لیے۔ شکر خداوند، تیرا شکر کرتے ہیں۔ تو بڑھتا جا، تو بڑھتا جا خداوند، ہم کم ہوتے ہیں۔ تھینک یو لارڈ۔ اگاپے چرچ کو بلیس کر، کلیسیا کو بلیس کر، خاندانوں کو خوشحال بنا۔ 2000 لوگ تیرے گھر میں بیٹھ کر تیری عبادت کریں گے۔ تیرا شکر۔ اس علاقے کے لیے اگاپے چرچ کو بلیسنگ بنا۔ ہاللیلویہ۔ خدا یسوع مسیح کے نام سے آمین۔ تشریف رکھیں۔